Assalamu alaikum ji. I welcome all the participants of this session of Voice of Research. ये हमारा एक और सेशन है डॉक्टर इशफाक के साथ। आप में से साथ हमने कुछ पहले भी वॉइस ऑफ रिसर्च के सेशन किए हैं कुरान और साइंस के हवाले से, और आज का उनका सेशन है जो कुरान मजीद और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्शंस करते हैं वेस्टर्न, और तो उन ऑब्जेक्शंस की क्या रियलिटी है और उन पे उनके क्या रैशनल आंसर्स बनते हैं, इस पे आज डॉक्टर इशफाक मुझे आज लेक्चर देंगे। फर्स्ट आधे घंटे तक, इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, 45 मिनट्स तक भी, इट इज़ अप टू डॉक्टर इशफाक। उस पर उनका लेक्चर होगा, एंड इन द रिमेनिंग टाइम आप लोग जूम का हैंड रेज करने का ऑप्शन यूज़ करते हुए हैंड रेज करेंगे, फिर आप में से हर एक को इंडिविजुअली मैं इनवाइट करके क्वेश्चन करने के लिए इनवाइट करूँगा। So, without taking any further time, I ask Dr. Ishfaq to please start his lecture. जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, GCIL का शुक्रिया और फराज का शुक्रिया ये अरेंज करने का, और सारी ऑडियंस का कि आप लोग आए। ये आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये थोड़ी सी मैं ये बैकग्राउंड दे दूँ कि ये लेक्चर GCIL वाले उन्होंने होस्ट किया है। मैं GCIL का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये इनवाइट करके अरेंज किया। तो लेक्चर जो है जी आज का होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतराज़ जो होते हैं और जो कुरान पे लोग इतराज़ करते हैं उनके जवाब देंगे, क्योंकि ये कॉमन टिपिकल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। और कुरान है और ये किताब जो मैंने लिखी है, ये नया एडिशन अभी रिवाइज एडिशन हुआ है, तो वो मैं सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सोचा ये है कि मेरा लेक्चर टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये हर जो इधर क्वेश्चन है उसके ऊपर बड़ा लंबा जवाब हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऑब्जेक्शंस, कोट एंड कोट ऑब्जेक्शंस, ज़्यादातर यही होते हैं। इसके अलावा कुरान के ऊपर होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। बजाय हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताने के, मैंने सोचा कि मैं ये आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ, छोटे बात, लंबे लेक्चर नहीं। और उसके बाद सेशन को रख देते हैं ओपन Q&A, या फिर आप इनमें से जो आप टॉपिक कहेंगे कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें वो मैं कर दूंगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम। ऑब्जेक्शन रसूलुल्लाह के ऊपर आते हैं ज़्यादा उनकी अज़वाजुल मुताहिरात के बारे में, ख़ास तौर पे हज़रत आयशा के बारे में, और कि जी उनकी उम्र बहुत कम थी, 7 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। तो इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन आते हैं। और इसकी एक हदीस है जो हज़रत आसमा थी, उनके बेटे थे उर्वा, उनके आगे जो बेटे थे उन्होंने मेरा ख्याल है हिशाम था उनका नाम, हिशाम बिन उर्वा, उनसे रवायत है। तो वो हदीस से एक हदीस लेके तो वो ही आगे चली हुई है, उसका एक ही सोर्स है। तो इसका सिंपल जवाब मैं आपको देता हूँ कि इसको मुसलमान स्कॉलरों ने कई तरीके से देखा है। एक, इसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उस ज़माने में कम उम्र लड़कियों से भी शादी होती थी, यूरोप में भी होती थी, हर जगह होती थी, और वो जवान थी तो उनको जब एडल्टहुड हुआ तो रुखसती हुई, और ये जस्टिफाइड है। दूसरा मानने से इनकार करते हैं कि नहीं 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 जी, ये कॉमन सेंस की बात नहीं है, कुरान में ऐसे नहीं है। कुरान में है कि बच्ची की शादी उसकी मर्ज़ी से होगी, और जब एडल्टहुड होगा तो फिर रुखसती होगी, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका जो मेरा जो जवाब है वो ये नहीं है कि क्या हो सकता है, अच्छा है क्या नहीं, जस्टिफाइड, आपके दिल को क्या बात लगती है कि क्या होना चाहिए, ये नहीं है क्वेश्चन। ये हुआ क्या, आप हिस्ट्री का एक इवेंट देख रहे हैं तो आप उसमें जस्टिफाई करते हैं बाय डूइंग रिसर्च। उसमें अंदर जाके आप देखते हैं कि ये वाकया हुआ है, ये नहीं हुआ। वाकया ये है कि क्या हज़रत आयशा की उम्र 7 और 9 साल के दरमियान थी या नहीं थी।
اور اس کا میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ ان کی عمر 7 اور 9 سال کے درمیان نہیں تھی بلکہ 17 اور 19 کے درمیان تھی. یہ ساری ریسرچ ہو چکی ہے. یہ سمپل آنسر ہے. اب آپ کہیں گے جی حدیث ہے، اور حدیثیں بھی ہیں جو اس کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے اور پیچھے پوری ڈیٹیل ہے. اور ابھی 4-5 سال پہلے ایک کیمبرج کے ایک اسکالر نے جو کہ نان مسلم تھا، اس نے پوری اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، 500 صفحے کا تھیسس ہے، وہ میں نے دیکھا ہے. اور اس سے پہلے بھی اسکالروں میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا. تو یہ اس کا آنسر ہے. ہم اس کو فردر ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے پورا میتھ ہے کہ ان کی اتنی ایج میں وفات ہوئی، ان کی بڑی بہن کی اتنی ایج میں وفات ہوئی، تو وہ نمبر ان کی مائنس کریں جب وفات سے، تو ان کا تاریخ پیدائش ملتا ہے. پھر وہ ہجرت ہوئی تو اس وقت کے واقعات، جب فلانی صورت نازل ہوئی تو اس وقت کے واقعات. تو اگر ان کی 7 اور 9 کے درمیان ایج لی جائے تو وہ تو اس وقت بورن بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ میتھ ہی سارا جو ہے وہ پروف کرتا ہے کہ یہ 7 اور 9 غلط ہے. پھر جس طرح شادی ہوئی، یہ رسول اللہ کا آئیڈیا نہیں تھا. یہ شادی ہوئی تھی، خولہ آئی تھی آپ کے پاس، وہ ایک فیملی ایکوینٹنس تھی، تو انہوں نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ آپ شادی کریں حضرت ختیجہ کے بعد. تو اس وقت انہوں نے 2 پرپوز کیے تھے. ایک سودا تھیں جو کہ زیادہ عمر کی تھیں، یا انہوں نے کہا کواری بھی ہیں. تو آپ نے پوچھا جا کے ابو بکر سے پوچھ لو یا دوسروں سے. تو ابو بکر کے پاس گئیں تو ان کی پہلے ہی انگیجمنٹ ایک طرح کی شادی طے ہوئی تھی جبیر سے. تو وہ بھی اگر اس وقت 4-5 سال کی تھی ڈزنٹ میک سینس، بلکہ وہ کافی عرصہ پہلے کی ہوئی تھی. تو اس وقت وہ 2-3 سال کی ہوتی جب ان کی شادی طے ہوئی تھی. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس کے علاوہ شادی کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو نئی بیوی آئیں گی وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں گی. پھر وہ احد پہ جا کے وہ سپاہیوں کو پانی پلا رہی تھی، تو وہ رسول اللہ نے جو 12-13 سال کے عمر کے لڑکے تھے ان کو واپس بھیج دیا تھا. تو اپنی بیوی کو کیسے، اس وقت ان کی 10 سال عمر ہوتی، کیسے بھیجتے؟ تو یہ نہیں، ان کی عمر 7 اور 9 سال کے درمیان نہیں تھی. اور یہ میتھمیٹکس سارے اور حدیثوں سے پروو ہوتا ہے. اور وہ جو جس نے یہ حدیث بیان کی، اچھا پہلے تو بات یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ رسول اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتی. یہ تو ہشام بن عروہ ان کا نام تھا، وہ ان کی مشہور ہوئی ہے. انہوں نے جا کے یا نمبر مس کیے ہیں یا جا کے عراق میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ حضرت علی سے بھی زیادہ انہوں نے ٹائم گزارا رسول اللہ کے پاس. تو یہ پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ہے. کافی ہو گئی بات. دوسری آ گئی جی، یہ ہمارے جو دشمن ہیں نا، ان کو مین مصیبت یہ شادیوں پہ. تو آپ یہ یاد رکھیں، شادی ایک مقدس ریلیشن شپ ہے. خدا نخواستہ کوئی بندہ اگر سیکس پریڈیٹر ہے یا اس کو ان چیزوں کا شوق ہے، جیسے یہ دنیا میں کرپٹ لیڈر ہوتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، شادی شدی نہیں کو کرتا. وہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے، اس میں پوری رسپانسبلٹی ہے. تو دوسرا ہے کہ لوگ یہ رسول اللہ کی جو شادی ہوئی زینب بنت جش سے، اس کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پسند آ گئیں، اور ان کی شادی ہوئی تھی ان سے زید بن حارثہ سے، اور ان سے طلاق لے کے آپ نے ان سے شادی کر لی. یہ بالکل بکواس ہے بات. یہ بکواس وہ اس لیے کہ زینب بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، جو ہماری ام المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، حضرت عائشہ بھی ہماری مائیں ہیں، اور یہ ساری ہماری فیورٹ مائیں ہیں. ان کے لیے ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ اپنی ماؤں سے بھی زیادہ ہے. اور زینب بن جش جو تھیں وہ رسول اللہ کی کزن تھیں. رسول اللہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جانتے تھے، اور آپ نے شادی کروائی تھی. یہ ایلیٹ قریش کی فیملی سے تھیں، اور اس وقت آپ کا خیال یہی تھا کہ جو حضرت زائد تھے وہ غلام تھے، آزاد کیے ہوئے غلام تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غلام سارے جو تھے وہ کالے نہیں تھے، سفید غلام بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ جنگوں میں پکڑے جاتے تھے اور لوگ ان کو پکڑ کے بیچ دیتے تھے جو جنگ جیتتا تھا. تو وہ آپ کو وہ گفٹ دیا گیا تھا، آپ نے نہیں ان کو بنایا تھا، اور آپ نے فری کر دیا تھا ان کو. تو وہ غلام جو ہیں، آپ کا یہ تھا کہ
غلامی ختم یہ نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن لکھ دیا، ایسی پریکٹیکل چیزیں کرو کہ غلامی ختم ہو جائے. تو وہ ایلیٹ تھیں، قریش ایلیٹ فیملی تھی، زائد تھے، وہ آزاد کیے غلام تھے. اب وہ کتنا بھی کر لو تو ذہن میں تو باتیں رہتی ہیں، ایک یہ وجہ تھی یا کچھ اور تھی، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اور زید نے کہا کہ جی میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے ان کو منع کیا. اچھا چلو اب ہو گیا جی. اب لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، او ہو وہ تو آپ نے شادی کر لی، ان کو پسند آ گئی، تو شادی کیوں کی؟ شادی کرنے کا مقصد اس کی کئی وجہ تھی کہ ادھر مکہ کے اندر اس طرح کی گھٹیا رسمیں تھیں نا کہ لوگ اپنی ستیلی ماں سے بھی شادی کر لیتے تھے، کئی اپنی بہنوں سے بھی کر لیتے تھے. یہ شادی جو نان سنس والی تھی نا وہ ان کو منع کیا گیا. اور یہ جو شادی ہے منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بھائی سے، اس کے بعد اس کی جو اگر بیوی ہے وہ اس کا خونی رشتہ نہیں ہے، یہ قرآن نے ختم کرنا تھا. تو اس لیے زینب بن جش سے شادی ہوئی. اچھا، حضرت عائشہ کی شادی کے اوپر کسی مکہ والوں نے یا ہسٹری میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، سوائے یہ 200-300 سال پہلے کسی نے نوٹ کیا. لیکن زینب کے اوپر مکہ والوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی یہ کیا ہے. وہ خود اپنی ساس سے یا اپنی ماں سے بھی شادی کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد، لیکن منہ بولے بیٹے کو انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو اب جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں جی اس وقت آیتیں نازل ہوئیں، وہ سورہ الحزاب میں اس وقت آیتیں نازل ہوئیں کہ جی اللہ نے آپ کی شادی کو انڈورس کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو محمد کو پسند آ گئی، اللہ نے آیتیں بھیجی، واہ جی واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی غلط ہے پوائنٹ آف ویو، کیونکہ اور کئی جگہوں پہ جو خون کے رشتے ہیں اور جو اڈاپٹیڈ رشتے ہیں ان کا بتایا گیا ہوا ہے کہ وہ مختلف ہیں. یہ کوئی ایک آیت میں نہیں لکھا ہوا، یہ اور بھی آیتیں تھیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ شادی نہ کرتے تو پتہ کیا ہونا تھا؟ زائد جو تھے وہ آپ کے اڈاپٹڈ بیٹے تھے، لوگوں نے ان کو اصل بیٹا سمجھ کے آگے سے نبوت اور پتہ نہیں کیا کیا خلافت ساری ادھر سے چلا دینی تھی. قرآن میں بتایا کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو اس لیے وہ زائد کے بھی باپ نہیں ہے. تو اس لیے یہ شادی کرنا ضروری تھا، وہ سارے متھ بریک کرنے کے لیے. اور وہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں. اب وہ مائیں کیوں بنایا گیا کہ جی کوئی اور شادی نہ کر لے؟ بالکل، لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ اب آپ کو نمبر 3 میں نظر آ جائے گا، ملٹیپل وائفز. اب آپ گوگل سرچ کریں کہ جی آپ کی کتنی وائف تھیں تو وہ بتاتے ہیں جی 11 تھیں اور 2 آپ کی باندیاں تھیں، یہ بتاتے ہیں گوگل سرچ. غلط ہے یہ بھی، یہ ایسے ہی روایت ایک بنی بنائی سنی سنائی ہو گئی ہیں. آپ کی 13 بیویاں تھیں، جن میں 2 جو تھیں، ایک تو ریحانہ تھیں اور دوسری جو تھیں وہ ماریا کپتیہ تھیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جی لونڈیاں تھیں. تو نعوذ باللہ لونڈیاں آپ نے رکھی ہوئی تھیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سرچ کریں، مولانا شبلی کی پڑھ لیں کتابیں، ابن اسحاق کی بایوگرافی پڑھ لیں، اس میں بتایا ہوا ہے کہ شادیاں کی تھیں. یہ لونڈیوں والا بعد میں جو مسلمان کہیں آئے ہیں ان کو شوق تھا لونڈیاں بنانے کو، انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. جی کتابوں میں لکھا ہے وہ لونڈیاں تھیں. ہاں کسی وقت وہ لونڈیاں تھیں، بعد میں بیویاں بن گئی. اب کوئی کہے کہ جی یہ ڈاکٹر اشفاق احمد سیراکیوز یونیورسٹی میں کیا تھے، تو ادھر آئے گا کہ جی وہ اسٹوڈنٹ تھے. تو کوئی اور بندہ کہے نہیں نہیں نہیں، انہوں نے تو ادھر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے. پہلے اسٹوڈنٹ تھے، بعد میں پی ایچ ڈی کی. تو اسی طرح وہ لونڈی کے طور پر آئی تھیں. لونڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ رواج، یہ فیشن تھا. یہ رسول اللہ نے لونڈیاں نہیں کریٹ کی تھی. یہ جو ایجپٹ کے جو گورنر تھے انہوں نے تحفہ بھیجے تھے کچھ، ان میں 2 خاتون بھی تھیں، اس وقت یہ رواج تھا. تو آپ کیا کریں ان کو دونوں کو؟ ایک شیریں تھیں اور ایک ماریہ تھی. تو آپ نے شیریں کی شادی کروا دی حسن بن ثابت جو صحابی تھے ان سے، اور ماریہ سے خود شادی کر لی. اب ان کو کیا وہ نادرہ کا کوئی سرٹیفکیٹ دکھائیں یا امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ دکھائیں؟ یہ اسی طرح یہ جیسے حضرت ابراہیم نے 2 شادیاں کی تو وہ یہودی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پہلی تو بیوی ایک ہی تھی، دوسری ان کی باندھی تھی. پھر شادی اسی طرح ہی ہوتی تھی کہ آپ نے ذمہ داری لے لی اور حلف لے لیا کہ آپ میری بیوی ہیں. اور کس طرح وہ ادھر کو جا کے وہ کارپوریشن میں رجسٹر کروائیں؟
تو اسی طرح ریحانہ بھی جو تھی، یہ میری کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک شادی کا واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ کی جتنی بیویاں تھیں، ہماری جتنی یہ مائیں تھیں، ہر ایک کا واقعہ اس کتاب میں پوری ڈیٹیل میں نے بتایا ریسرچ کر کے. اور یہ میں کوئی نئی چیزیں انوینٹ نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں غلط کروں. ابن اسحاق کی کتاب دیکھ لیں، مولانا شبلی اور کئی مولانا ہیں، تو ان میں جو ڈس ایگریمنٹ ہے، جس کو یہ پسند آتی ہے نا لونڈیوں والی باتیں، تو وہ لونڈیوں والی باتیں لکھ دیتے ہیں. تو رسول اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ وہ سمپلی اس لیے کی. میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں اور آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، سب سے بڑی رسپانسبلٹی رسول اللہ کو دے دی، سب سے بڑی، کیونکہ سارا کچھ ہی ختم کر دیا، اور جو فزیکل میریکل تھے وہ ختم کر دیے. ان کو کہا آپ کا قرآن ہے. دوسرا یہ کہ پہلے نبی لوکل کمیونٹی کے لیے تھے، آپ نبی ہیں یونیورسل، پوری دنیا کے لیے. اب آپ ایک پریزیڈنٹ لے لیں، امریکن پریزیڈنٹ لے لیں، پاکستان کا پریزیڈنٹ، کہیں کوئی کارپوریشن کا بندہ لے لیں، اس کو اسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں. آپ کے اسسٹنٹ تھے صحابی، لیکن عورتوں کے لیے بھی اسسٹنٹ چاہیے تھا نا. کئی باتیں آپ عورتوں کے ذریعے کنوے کرتے تھے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں آپ نے آفس، آپ کا گھر آپ کا آفس تھا ایک طرح سے، لوگ ملنے آتے تھے. آپ کی جو بیویاں تھیں وہ بھی سورہ الاحزاب میں بتایا گیا کہ آپ پردہ کریں، کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ جائیں. لیکن آپ کی جو بیویاں تھیں، میری رائے میں وہ آپ کی پرسنل اسسٹنٹ تھیں، اور سوائے اپنی فیملی کے عورتوں کے یہ کام کرنا انکمپلیٹ ہے. ہر ایک کا اپنا رول تھا. اسلام میں حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، اتنی میموری تھی ان کی، تیسرے یا چوتھے نمبر کی یا کوئی، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بتائی ہیں. اور سب سے زیادہ ہمیں قرآن کے بعد دین کا جو پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ ان میں نمبر 1 اسکالر ہیں، نمبر 1 اسکالر. اور مرد ان سے، صحابی ان سے باتیں پوچھنے آتے تھے، اتنا علم تھا. تو یہ ان کا کام تھا. حضرت سودا جو تھیں وہ چیریٹی کرتی تھیں. اب ایک اور میری بہت میری محبت والی ماں ہیں ام سلمہ، کیا بات ہے ان کی، کیا ان کا شان تھی اور کیا ان کا اپنا عزت تھی اور وقار تھا. وہ بھی چیریٹی کرتی تھیں اور عورتوں کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتی تھی. حضرت ختیجہ کا جو رول ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہر ایک کا ایک نام لے، ہر ایک کا اپنا رول تھا. کسی نے آپ کی کسی قبیلوں سے صلح کرائی، کسی نے کچھ اور کیا. ان میں ایک جو ہیں جن کا کم رول نظر آتا ہے، وہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر کی بیٹی تھی. انہوں نے جو کام کیا، اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا کہ قرآن کو کہیں ایک جگہ اکٹھا لکھا جائے، کیونکہ وہ زبانی کلامی تھا، وہ کسی کو خیال ہی نہیں آیا تھا. ان کو خیال آیا تھا حضرت حفصہ کو، وہ سارا جمع کر رہی تھیں. وہ ادھر ان کے پاس پورا ایک رول تھا، وہ جو پارچمنٹ یا جس کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، جو کہ بعد میں حضرت عثمان نے ان سے لیا اور ویریفائی کیا. یہ آگے سوال آئے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بیویوں کے بغیر یہ سارا دین آگے چل سکتا تھا؟ ان کو بیویوں کا بہت بڑا رول ہے، اور اسی لیے ان کو منع کر دیا گیا. ان کا رول ہی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں، اوئے ہوئے ہوئے، ان کی اور کہیں شادی. بھئی ان کا رتبہ ہی اور ہے، وہ نبی کی اسسٹنٹ ہیں. ان کو بھی دنیا میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ان کا رول چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس لیے ہوئی. نمبر 4 جو objection آتا ہے کہ جی سلیوری اور کنکوبائن. اسلام نے سلیوری نہیں ختم کی. یہ کہتے ہیں اسلام نے سلیوری ختم یہ کر کے نہیں کی کہ ابراہم لنکن کی طرح لکھ دیا آج سے سلیوری انلیگل ہو گئی، وہ ابھی تک چل رہی ہے مینٹلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوری کے روٹ کازز کو اٹیک کیا اور ان کو ختم کیا، اور اس کو یہی طریقہ اختیار کیا کہ آہستہ آہستہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو تھاؤزنڈز آف ایئر سے کلچر چل رہا تھا، پوری دنیا میں سلیوری کا تھا. یہ کوئی امریکہ میں یا کوئی یورپ میں نہیں ہم رہ رہے کہ جی سلیوری ختم ہو گئی ہے. وہ سلیوری تھی اس وقت. مکہ کے اندر سلیوری تھی، اور سلیو سارے کوئی کالے نہیں تھے، کالے بھی تھے، افریقہ سے سلیو مارکیٹ سے آتے تھے،
لیکن سلیوری اکثر آتی تھی جنگوں میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے. پاکستان میں ایک عام لوگوں کا خیال ہے کہ لونڈیاں جائز ہیں. یہ جب کوئی سنا ہے 71 کی جو جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی، تو یہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا میں سے جنگ ہوگی تو جیت کے تو اندرا گاندھی کو لانڈی بنائیں گے. اور مطلب یہ نا ایسی بیوقوفوں والی بات ہے نا. وہ اس لیے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اسلام میں لونڈیاں کہاں سے آئی تھیں. او ہو جی، مال غنیمت میں آتی تھی. اچھا جی، کون سی جنگ میں مال غنیمت میں آئی تھی؟ جی لت سے رسول اللہ نے کتنی جنگیں کی؟ بدر. ادھر کوئی لونڈی کیپچر نہیں ہوئی تھی، سارے مرد تھے. اور وہ قرآن نے کہا کہ سارا جو، سوری ٹو یوز دا ورڈ لونڈا نہیں کہنا چاہیے، لیکن مرد تھے، لونڈیاں کوئی نہیں تھی، مرد تھے. قرآن نے کہا ہر جو پرزنر آف وار ہے اس کو ریلیز کیا جائے گا. سب کو ریلیز کر دیا گیا تھا. جنگ احد ہوئی تو اس وقت صرف ایک قیدی پکڑا گیا، اور یہ وہ ایک شاعر تھا جو رسول اللہ کے خلاف شاعری لکھتا تھا. وہ بدر میں بھی پکڑا گیا تھا اور بغیر رینسم کے اس نے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ پوئٹری نہیں لکھے گا. جا کے اس نے پھر لکھنی شروع کر دی. تو یہ وہ دوسرا تھا جب پکڑا گیا اس احد کے اوپر. اچھا جی، اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ خندق ہوئی، دی بیٹل آف دا ٹرینچ. وہ تو کوئی کسی نے کیپچر نہیں کیا تھا. اس کے بعد ہوئی جی خیبر. ان کا جوز کا لیڈر، اس کی فیملی کو پکڑ گیا تھا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا. تو ان میں جو تھی حضرت صفیہ تھیں جو کہ پرنسس تھی. تو آپ نے رسول اللہ نے اپنے کسی صحابی کو کہا کہ آپ کوئی ان سے شادی کر لیں. یہ نہیں تھا کہ لونڈیاں بن رہی تھی کہ ان کو بیڈ میں لے جاؤ. تو وہ کسی نے کہا کہ بھئی وہ تو پرنسس ہے، آپ ان سے کریں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ مجھ سے شادی کر لیں. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنی. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ واقعہ سارا میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ دی پرفیکٹ ہیومن، بشر کامل، اور باقی کتابوں میں بھی. یہ کو میں نے اپنی طرف سے کریٹ کرنا تو نعوذ باللہ نہیں کرنا تھا نا. تو حضرت صفیہ نے انکار کر دیا. پہلے جب وہ خیبر سے نکلی مدینہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پہلے کیوں؟ کہتی جی میں اس وقت اپنے پہلے شہر کے علاقے میں تھی، میں ادھر اپنی فیلنگ اس طرح نہیں رکھنا چاہتی تھی، مجھے مناسب نہیں محسوس ہوا، اور میں نے سوچا بھی ہے تو اب میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے ان سے بھی شادی کر لی. تو وہ کوئی لونڈی کا چکر ہی نہیں تھا. ایک ایکسپیڈیشن ہوئی جس میں حضرت، یہ جو قبیلہ تھا ان کی پرنسس تھیں، سردار کی بیٹی تھی حضرت جواریہ. اس میں مسلمانوں نے ان کی فائٹ ہوئی اور وہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی. ان کے عورتیں اور بچوں کو قید کر لیا گیا. وہ آ گئی تھیں لونڈیاں. اب وہ حضرت جواریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں کہ جی مجھے فری کر دیں، آپ سنا بڑے جنرس ہیں، بڑے رحم دل ہیں، تو مجھے فری کر دیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں فری کر دیتا ہوں، تو میں تمہارا رینسم پے کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر میں تمہیں شادی کی آفر کرتا ہوں، تو آپ کو کوئی نہیں پے کرنا پڑے. اس نے کہا جی میں قبول کرتی ہوں. تو انہوں نے قبول کر لیا. اب وہ سارے رشتہ دار جو تھے وہ آپ کے رشتہ دار بن گئے. تو سارے صحابیوں نے سب کو ریلیز کر دیا، لونڈیوں کو، مردوں کو، سب کو. اور وہ اس سے اسلام کا، مسلمانوں کا اور ان کے قبیلے کا ایسا وہ تعلق بنا نا، بانڈ بنا. اس کے بعد آ گئی جی جنگ حنین. وہ ملک بن عوف جو تھا وہ تلا ہوا تھا کہ میں نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیٹ کرنا. تلا ہوا تھا جو مرضی کر لو. وہ ساری اپنی فوج لے آیا، 20,000 ساتھ وہ جتنے ان کے مویشی تھے، گائیں بھینسیں بکریاں، وہ بھی سارے لے آیا. اور کوئی 6,000 عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آیا تاکہ وہ صبح صبح ان کا اٹیک ہو اور وہ لگیں کہ بہت بڑا لشکر ہے. وہ جنگ کی ڈیٹیل بھی ہماری کتاب میں سب سے اچھی لکھی گئی ہے. اس کو ایسی سخت ڈیفیٹ ہوئی نا کہ وہ بھاگ گئے سارے، عورتیں بچے چھوڑ گئے. 6,000 عورتوں بچوں اور باندیوں کو، لونڈیوں کو کہہ لیں، قید کر لیا گیا. اب اللہ کا کمال دیکھیں کہ اس میں آپ کی جو رضائی بہن تھیں وہ بھی شامل تھیں، شیمہ.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور انہوں نے آ کے واویلا کیا میں شیما ہوں. وہ 40-50 سال بعد رسول اللہ 50 سال بعد ان کو ملے, آپ نے پہچانا نہیں, وہ پہچان بھی لیا. تو اتنا ایموشنل سین ہوا, بھائی بہن دوبارہ مل گئے. رضائی بہن بھائی کا رشتہ جو ہے وہ بلڈ رشتوں کے برابر ہے اسلام میں. اس کے اوپر بھی میں نے ریسرچ کی ہے کہ وہ جینیٹک افیکٹ ہوتا ہے. ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی رضائی بہن بہنوں کے ساتھ. آزاد کیے ہوئے جو منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. منہ بولے بیٹے سے مجھے یاد آیا کہ اس طرح تو حضرت علی بھی آپ کے منہ بولے بھائی تھے, تو آپ نے فاطمہ کی ان سے شادی کر دی. منہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ منہ بولا نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, لیکن قرآن نے کہا کہ ان کو حق نہیں ہے جائیداد کا, اور شادی شدی میں آپ کا کوئی اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں, یہ آپشن ہے, آپ ان کو پراپرٹی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اینی وے, تو 6,000 عورتیں اور بچے جو جنگ حنین پر پکڑے گئے تھے سب کو ریلیز کر دیے گئے. اور آپ نے مکہ سے کاٹن منگوائی, اس کے پیک بنائے گفٹ پیک, اور آپ ادھر کھڑے ہو گئے, ہر ایک کو گڈ بائے کہا گفٹ دے کے السلام علیکم. اب دی اونلی صرف ایک جگہ اور بچے عورتیں جو پکڑے گئے وہ تھے بنو قریظہ, جو قبیلہ تھا مدینہ کے اندر. انہوں نے سازش کی, مسلمانوں کو مروانے لگے تھے, انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا, انہوں نے ٹریزن کی. ان کے عورتیں اور بچے پکڑے گئے تھے. یہ واحد واقعہ ہے جس میں کنکوبائنز آئیں, یا اور کوئی ایکسپیڈیشن ہوگی جس میں کوئی میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے. تو بنو قریظہ کے جو عورتیں اور بچے تھیں وہ آپ نے عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے ان کی نگرانی میں دی گئی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا, یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کہا یہ لونڈیوں کو لے جاؤ بیڈ روم میں, بالکل نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ اب ان کا کیا کریں, ان کو سوسائٹی میں ابزارو کریں. وہاں تھی وہ جو ام المومنین ریحانہ تھی نا, آپ نے ان کو شادی کی آفر کی. بھئی یہی تھا کہ ان کو سوسائٹی میں ابزارو کریں. وہ بھی شہزادی تھی ایک طرح سے, قبیلے کے جو سردار تھا ان کی بیوی تھی. تو یہی تھا کہ فیملی بانڈز بناؤ. آپ کا مقصد رسول اللہ کا یہ تھا اسلام کو پھیلاؤ, شادی کے بانڈز بناؤ. اور یہ کئی بادشاہوں نے بھی کیا, اور شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ایک مقدس رشتہ ہے, آپ پوری ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ ہے جی. تو سلیوری کے اوپر قرآن میں یاد رکھیں کہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے باندی کا, کوئی لفظ ہی نہیں ہے, نہ غلامی کا نہ کسی کا. اور یہ قرآن میں جو آیتیں ہیں 4-5 آیتیں ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے. قرآن ورڈ یوز کرتا ہے انگلش میں, اس کو کہتے ہیں دوز پیپل ہو یور رائٹ ہینڈ possesses, یعنی کہ آپ کا ان کے اوپر لیگل ایک رائٹ آ گیا ہوا ہے, یا آپ کو انہیریٹ ہوا ہے یا وار میں آ گئے. 2-3 قسم کے اس میں لوگ تھے. ایک تو جب اسلام آیا, رسول اللہ نے اپنی تبلیغ شروع کی, تو لوگوں کے پاس غلام تھے, عورتیں مرد دونوں تھے, بلکہ میرا خیال ہے مرد زیادہ تھے, کیونکہ عورتیں کیا کرتی تھی, وہ تو گھر کا کام کون کر دی, اصل تو کام کرتے تھے مرد. وہ خباب تھے, بلال تھے, تلواریں بنتی تھیں, ان سے لیبر کرواتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, وہ جانوروں کی طرح پراپرٹی سمجھا جاتا تھا. یہ تو مائنڈ سیٹ تھا, اس کو ایک دم چینج کرنا یہ تو اتنا مشکل کام ہے, اور اسلام نے سوچا کہ اس کو آہستہ آہستہ کریں گے. تو وہ جو رائٹ ہینڈ پوزیس ہے اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن نے غلامی یا لونڈی کا لفظ ہی نہیں یوز کیا تاکہ ان کو بھی عزت دی جائے. ہاں ان کے رائٹس تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے, کنڈیشن ڈیفرنٹ تھی. وہ بھی قرآن نے کہا کہ اب تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے اگر تمہارے ان سے تعلقات ہیں. یہ آیتیں ہیں مکہ کے اندر شروع میں. اب اسلام یہ نہ کہتا, لوگوں نے کہنا تھا ہم نے تو نہیں اسلام قبول کرنا, ہم غلام کیسے چھوڑ دیں ایک دم چھوڑ کے, وہ کیوں جی. تو یہی تھا کہ ان کو پہلے بلیم نہ کرو, ورنہ اسی وقت قرآن کہتا او ہو سلیو
گھر میں رکھنا عورت اور اس کو بیڈ روم میں لے جانا بہت بڑا گناہ ہے، تو کوئی اسلام قبول ہی نہ کرتا۔ اسلام کا پیغام تھا کہ اسلام کے دائرے میں تو آؤ نا، تو اس کو آہستہ آہستہ صحیح کرتے ہیں۔ بعد میں آپ مدینہ کی جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں وہ دیکھیں تو ان میں رول بالکل مختلف ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لونڈیوں کے ساتھ بیڈ روم میں آپ ان کو نہیں لے کے جا سکتے، ان کو کانٹریکٹ کریں۔ تو یہ ہے۔ پھر وہ جو رائٹ ہینڈ پوزیس ہے اس میں جنگی قیدی بھی آ جاتے ہیں، جو بعد کے مسلمانوں نے ان سے بھی ڈیل کرنا تھا، تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جنگی قیدی نہ۔ اور بعد میں جو رائٹ ہینڈ پوزیس ہے اس کے رول بھی تھوڑے سے بتائے گئے۔ اس میں وہ عورتیں بھی تھیں جو مکہ سے بھاگ کے آ جاتی تھی پناہ لینے کے لیے، اور ان کے پیچھے شادیاں ہوئی ہوئی تھی۔ تو اسلام ان کا کیا کرے؟ وہ اللہ نے کہا کہ آپ کسی شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کا رائٹ ہینڈ پوزیس ہے، اگر ان کی پہلے شادی بھی ہوئی ہے تو ان کی پہلی شادی ختم ہوگی، ان کو پیسے دے کے پہلی ان سے جان چھڑائے اور ان سے شادی کر لیں۔ یہ ہے سمری جناب۔ تو میں ابھی بھی آہستہ جا رہا ہوں تو ذرا تیز کرتا ہوں۔ دوسرا ہے جی یوز آف وارفیئر، کہ رسول اللہ نے جنگیں کی، اور کیا جنگیں نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ آپ کو کوئی قتل کرنے آ رہا ہے، آپ کا جنگ خندق کے اوپر آپ کا وہ کیا کہتے ہیں نام و نشان مٹانے آ گئے ہیں، آپ کی عورتیں بچے آ جائیں گے، ان کو لے جائیں گے، تو آپ کیا کریں؟ جنگ نہ کریں؟ انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے نا۔ یہ ابھی مئی میں فوج نے ڈیفینڈ کیا، تو یہ تو obligation ہے۔ تو یوز آف وارفیئر، اب دنیا میں اتنے بڑے انقلاب آئے ہیں، چائنا میں، یورپ میں، امریکہ میں، لوگوں نے کالونائزیشن میں ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو مارا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں 780 کے قریب لوگ صرف مرے ہیں، یہ بھی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 2 ریسرچ سینٹروں نے کیا ہے، ایک مولانا وحید الدین تھے انہوں نے کیا، اور ایک یہ ٹرکش ریسرچ سینٹر، انہوں نے ساری ریسرچ کی ہے کہ 280 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں، اور ہر ایک کا نام موجود ہے، اور 780 کے قریب کافر۔ تو اتنے کم لوگ جو بالکل ایول لوگ تھے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایون کہ فتح مکہ کے اوپر اس سے پہلے بھی رسول اللہ کی زندگی میں جو بھی کوئی دشمن آیا نا، اس نے معافی مانگی ہے، آپ نے اس کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے اوپر کوئی 17 لوگ تھے جو کرمنل تھے، کوئی بہت بڑے جرم کر کے، اور کئی وہ رسول اللہ کے خلاف نظمیں لکھتے تھے۔ نظمیں لکھنے کی ایک وہ آگے میں اور بتاؤں گا، بہت بڑے کرمنل تھے۔ ان میں سے جس نے بھی معافی مانگی اور کہا کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دے، رسول اللہ نے ان کو معاف کیا، انلیس کہ ایک بندے نے 2 دفعہ دھوکہ دیا ہو، اس کو نہیں معاف کیا، اور جس نے نہیں معافی مانگی ہٹ درمی سے کہ جی میں مر جاؤں گا، میں نے معافی نہیں مانگی، نہیں، ان کو سزائے موت دی گئی۔ اور وہ 4-5 ہی لوگ، یہ ان کے نام بھی میری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، ان کا سیلف ڈیفense میں جو ان کا مقصد تھا، اس میں the highest revolution in human history, the minimum number of casualties، یہ ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفیئر۔ اب آ جاتا ہے جی بنو قریظہ کا۔ اوہو، بنو قریظہ جو ہیں وہ، اب انٹرنیٹ پڑھیں جی، 700 یہودیوں کو آپ نے ایکسیکیوٹ کر دیا، اتنا بڑا ظلم، ماس کلنگ، اف توبہ۔ اب نہ تو وہ ابن ہشام کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے قرآن میں۔ قرآن میں آیا تھا کہ آپ نے کچھ کو سزائے موت دی اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور وہ انہوں نے کانٹریکٹ میں ٹریزن بار بار کی، اور سزا رسول اللہ نے نہیں کی تھی، یہ سزا انہوں نے سعد بن معاذ جو صحابی تھے وہ خود ہی لے کے آئے تھے کہ یہ فیصلہ کریں گے جو، اور انہوں نے بار 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 ٹریزن کی ہوئی تھی، اور انہوں نے حلف لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے آپ کو منظور ہوگا، اور بنو قریظہ کو بھی۔ اور بنو قریظہ کی وہ جو ٹریزن ہے وہ ہائیسٹ کرائم ہے، انہوں نے کانٹریکٹ بھی وائلیٹ کیا، اور ایک دفعہ نہیں کیا،
آپ نے ان سے صلح کرنے کی کوشش بھی کی، ان کو روکا، دونوں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دو صحابیوں کو بھیجا کہ نہ کریں ایسا، لیکن وہ تل گئے تھے کہ مسلمانوں کو مروا کے چھوڑنا ہے۔ اور وہ سانپ جو ہے اس کو آپ بار بار چھوڑیں گے تو اس نے ڈسنا ہے، لیکن وہ سارے اور مردوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ساری بعد میں گپیں لوگوں نے لکھی ہیں، تھوڑی سی ریسرچ کریں وہ بھی پتہ چل جائے گا، کئی لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ سعد بن معاذ کے جو آگے لوگ تھے انہوں نے ان کو کوٹ کیا، ان کو ہیرو کرنے کی کوشش کی کہ جی کو 50 یہودی یا کو 20 یہودی کے بجائے انہوں نے جی 500 یہودی مروا دیے، بڑے وہ بریک کر کے۔ تو یہ اس طرح یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو آپ نے معاف کیا، کچھ کو ایکسیکیوٹ کیا۔ اب وہ کچھ کا نمبر ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا، لیکن ان میں جو مین تھے ہوئیے تھا اور وہ جو کاب تھا وہ تھے۔ تو یہ بنو قریظہ کا بھی ہو گیا۔ اب آتا ہے کہ جی رسول اللہ کے اوپر آیتیں نازل ہوتی تھی جب آپ کو اس کا فائدہ ہوتا تھا، رسول اللہ کو ضرورت ہوتی تھی تو آیتیں آ جاتی تھی۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ایسی بیوقوفانہ بات ہے کہ اس کا آپ سمپل جواب ہے کامن سینس کا کہ اس کا ریورس سوچیں کہ آیتیں نہ آتی رسول اللہ کو ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہنا تھا یہ کیسا خدا ہے، مدد ہی نہیں کر رہا، رسول اللہ کو ضرورت ہے اور خدا آ ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آیتیں ساری خود ہی پیدا کی ہوئی ہیں، خود ہی لکھی ہوئی ہیں، پہلے کی لکھی ہوئی ہیں یا پہلے سے لکھ کے کہیں سے لیا ہوا ہے۔ تو وہ آیتیں اسی ٹون میں آ رہی ہیں جو باقی ٹون میں آ رہی ہیں، اللہ سنتا ہے۔ جب حضرت عائشہ کا ان کے اوپر الزام لگا، وہ بھی کوئی مہینے بعد جا کے آیتیں آئی تھیں۔ تو رسول اللہ جو آیتیں آتی تھیں وہ 3 4 قسموں کی آیتیں ہوتی تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک آیتیں ہوتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہوا تھا۔ دوسری ہوتی تھیں جو اللہ نے پوری اس وقت کی جو امہ تھی اس کو ایڈریس کیا۔ تیسری ہوتی تھیں ایک سرٹن سچویشن کے مطابق، جیسے کسی نے کانٹریکٹ جو کیے ہوئے تھے، ٹریٹی انہوں نے وائلیٹ کی تو آپ قرآن نے کہا ان کو مار دو۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ ساری ہمیشہ کے لیے وہ آیتیں جہادیوں کو کہا جا کے ان کو لوگوں کو مار دو، ٹیررزم کرنا شروع کر دو، یہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیتیں 3 4 قسم کی ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا نا، آپ طوطے کی طرح نہ رٹیں اس کو، قرآن کو پڑھیں، پیچھے کی آیتیں دیکھیں اور اس کا کانٹیکس دیکھیں۔ حدیث کا بھی یہی ہے، حدیث میں بہت خزانہ ہے، علم ہے، ہمارے لیے بہت ہدایت ہے قرآن کے بعد، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کس سچویشن کے مطابق۔ اگر وہ کسی جگہ وہ انہوں نے نہیں پسند فرمایا کہ لوگ کٹھے ہو کے اسلام کے خلاف باتیں کریں، میوزک بجائیں، اسے یہ نہیں ہوتا کہ میوزک ہی حرام ہو گیا۔ تو وہ ہر چیز کا کانٹیکس دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ جھوٹی حدیثیں بھی بنا دیتے ہیں، قرآن کے اوپر بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کے ایک پاپولر لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سوئسائڈ کر لو، کوئی نہیں لکھا ہوا ایسی کوئی، اور اس طرح کا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کئی آیتیں آئیں، غار میں جا رہے تھے آیتیں آئیں، ہجرت کر رہے ہیں آیتیں آئیں، قریش سے آپ کی انسلٹ ہو رہی ہیں آیتیں آئیں، تو نہ آئیں آیتیں، اور کیا یہ کیا دماغ ہے؟ تو 8واں ہے ٹریٹمنٹ آف اپوسٹسی، کہ وہ جو منکر ہو جائے بلاسفمی کی سزا۔ اسلام میں کوئی بلاسفمی کی سزا نہیں ہے، موت کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس کے اوپر 1 منٹ صرف لگاؤں گا۔ میں نے اور یہ عامر یزدانی صاحب نے ابھی ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، اس کے 38 پیجز ہیں۔ اس میں ہم نے بلاسفمی کو قرآن اور سنت اور قانون کی روشنی میں دیکھا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانا قانون غلط ہے یا فلانا قانون صحیح ہے، ہمارا یہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل سزا ہونی چاہیے، لوگ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے پرسنل بلاسفمی کے اوپر کبھی کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو نہیں۔ ایک کعب بن اشرف شاعر تھا، اس کو آپ نے آرڈر کیا اس کو جا کے قتل کرو، وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے خلاف شاعری لکھ رہا تھا، وہ لکھ رہا تھا لیکن اس کی سزا تھی کہ وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا، فوجیں بنوا رہا تھا، اسلام کے اوپر، مدینہ کے اوپر اٹیک کروا کے مسلمانوں کو مروانا چاہتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی گئی۔ تو یہ ٹاپک میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو اب یہ آتا جی قرآن کو کاپی کیا گیا،
یہ بھی کوئی ٹاپک جو ہے یہ شروع سے ہی آ رہا ہے، اس میں قرآن کے اندر آنسر دیے ہوئے ہیں، جو بھی کوئی آپ سنتے ہیں نا نئی باتیں، جی قرآن کاپی کیا، قرآن اس سے ملتا ہے، قرآن اس کو یہ آئیڈیا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی صورتیں ہیں، اس کے اوپر 2 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں تو آپ لیکچر کر سکتے ہیں۔ میں یہ 3 آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے نہ تو یہ چیزیں سکھائی ہیں، بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ پورے مکہ والے جانتے ہیں محمد کو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کبھی ایسی چیزیں کی نہیں، نہ انٹرسٹ ہے لکھنے میں، نہ سننے میں، نہ سٹوریاں سننے میں، نہ کہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ حدید میں ہے، پھر سورہ یونس میں ہے، کئی آیتیں ہیں۔ جتنے آبجیکشن کرتے ہیں نا بڑے بڑے، اللہ کا سٹائل ہے کہ اللہ جو چھوٹی چھوٹی نان سینس ہے اس کا جواب نہیں دیتا قرآن۔ قرآن جواب دیتا ہے جب بڑی باتیں ہوں، وہ ایک دفعہ ایک آیت آ گئی وہ پورا جواب بتا دیتا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ورقہ بن نوفل نے محمد کو قرآن سکھایا، پھر ایک وہ کہتے ہیں ایک شاعر تھا امرو القاس، اس سے وہ کہتے ہیں جی 2 آیتیں لیں وہ سورہ قمر میں ہیں۔ اچھا تو قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 6200 کچھ، ڈپینڈ کہ کس طرح آپ آیت ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب آپ کوئی کتاب لے لیں، میں نے 300 ریسرچ پیپر لکھے ہیں، کوئی ایسا ریسرچ پیپر نہیں ہے جس میں آپ ایک جملہ نہ ڈھونڈ سکتے ہو جو کسی اور ریسرچ پیپر میں نہیں ہوا۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر رسول اللہ نے 2 جملے لیے تو باقی جملے کہاں سے لیے؟ کیا نان سینس کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں جی قرآن آتا تھا جب حضرت عمر نے کوئی بات کی، یہ بھی نان سینس کی بات ہے۔ تو حضرت عمر نے کوئی بات کی شراب کے بارے میں کہ ہونی چاہیے تو اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے تو آیتیں نازل کرنی تھی تو حضرت عمر نے کہہ دیا تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح ام سلامہ نے کچھ کہا تھا تو ان کے رسپانس میں بھی آیتیں نازل ہوئیں، وہ سورہ الاحزاب کی آیتیں ہیں۔ تو وہ کہ اللہ نہ کہے کہ جی اب عمر نے کہا ہے تو میں نہ بھیجوں آیتیں، تاکہ یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ عمر نے کہا ہے تو میں نے بھیجی مطلب یہ کیا نان سینس ہے۔ پھر کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجپٹ سے آئیڈیا لیے، گریک سے فلاسفی سے آئیڈیا لیے۔ تو پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں نا، یہ ساری باتیں آپس میں کنٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ یہ امرو سے لیں یا عمر سے لیں یا ایجپٹ سے لیں یا گریک سے لیں یا ورکا سے لیں، کس سے لیں؟ یہ تو ساری آپس میں کنٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ اگر اس سے لیں، وہ قریش بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے دو بندوں پہ نام آئے تھے۔ ایک تھا وہ جب رسول اللہ کو انہوں نے بلایا نا پوئٹری کے کانٹیسٹ کے لیے کہ شاعروں کو بلا کے آپ کو جگتیں لگائیں، تو وہ آپ نے سورہ رحمان آگے سے ان کو سنائی یا بسم اللہ کہا تو انہوں نے کہا جی او ہو یہ تو ایک بندہ رحمان ہے، اس نے سکھائی ہیں۔ تو وہ کدھر گیا رحمان؟ وہ سیریا سے آیا، تو سیریا کو تو قریش کا ڈائلیکٹ ہی نہیں پتا۔ پھر انہوں نے ایک اور بندہ تھا جبر، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی گپ شپ ہوتی تھی تو وہ لوگوں نے کہا جی جبر نے سکھائی ہیں۔ باہر سے کوئی آتا ہے بندہ تو پھر سکھا کے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ 22 سال سکھاتا رہا، یہ کیا نان سینس ہے؟ اسی لیے نا پھر وہ کہتے ہیں جی قرآن اولڈ ایج کے لیے، یہ قرآن کے اوپر لگاتے ہیں کہ سائنٹیفک ایکوریسی اس میں نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی بریگنگ کرنے لگا ہوں۔ بریگنگ یہ کرنی ہے کہ اللہ کے فضل سے میں، یہ میری یونیورسٹی کی فل ٹائم جاب ہے، لیکن اس کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے دی اسلامک سیمینری آف امریکہ میں، جو کہ ماسٹرز ڈگری میں، ادھر بھی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی اپوائنٹ ہوا ہوں۔ اور میں پہلی دفعہ پورا سیمیسٹر، پورے سیمیسٹر لانگ سیمیسٹر کا جو میں کورس ہے قرآن اور سائنس پہ، قرآن اور سائنس کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے کورس ملیں گے، ڈاکٹر دیس اور ڈاکٹر دیس، 2 دن کا کورس، 3 دن کا آن لائن بھی ہے، لیکن پوری یونیورسٹی کا ریگولر سیمیسٹر وائڈ کورس اللہ کے فضل سے پہلا ہو رہا ہے، یہ میں پڑھاؤں گا۔ اب اس کی جو سائنٹیفک ایکوریسی ہے میرا اس کے اوپر عبور ہے، اور یہ 40-50 گھنٹوں سے زیادہ کے لیکچر ہیں جو انشاءاللہ میں کروں گا۔ اس لیکچر میں ٹائم نہیں ہے کہ میں سائنٹیفک ایکوریسی بتاؤں۔ قرآن میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے، زیرو
زیرو، ایبسولوٹلی زیرو. انٹرنل کنٹرڈکشن کہتے ہیں جی، وہ بھی ہیں، کئی آیتیں آئیں انکنسسٹنسی. ہاں، ایک سائنٹیفک انیکوریسی یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب ذوالقرنین گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ مڈ کے اندر ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے. بس اتنی بیوقوفوں والی یہ آبجیکشن ہے. پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں سن سیٹ اور سن رائز. مجھے بتائیں کہیں سن سیٹ سن رائز ہوتا ہے فزیکلی؟ پوری دنیا استعمال کر رہی ہے. یہ فگر آف سپیچ ہے. آپ جا کے ادھر جائیں، کراچی جائیں یا آپ ادھر چلے جائیں. میں کیلیفورنیا جاتا ہوتا ہوں اگر کسی وقت نا، تو اوریگن یا ناردرن کیلیفورنیا میں کسی آپ ماؤنٹین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں پیسیفک اوشن، تو ادھر سن سیٹ ہوتا ہے، پانی میں ڈوبتا ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے وہ. تو آگے اگر مڈ ہے، کوئی جھیل ہے، تو سورج نے ادھر ہی ڈوبنا ہے اور کہاں ڈوبنا ہے. یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ تو فگر آف اسپیچ ہے. پھر یہ جو ہے کہ ارلی ٹریڈیشن سے آئیڈیاز لی گئی. وہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو قرآن نے کہا. اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اس کو صرف نیا نام دیا. یہ تو ابراہیم کا دین ہے. ابراہیم کا بھی دین جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کنسولیڈیٹ کیا. اس سے پہلے نبیوں کا دین بھی بیسیکلی وہی تھا. تو قرآن نے آیتیں تو کوئی نہیں لی. قرآن کے جو توحید کے آئیڈیاز ہیں، جو بیسک آئیڈیا ہیں، وہ وہی ہیں جو کرسچینٹی کے. ناٹ اونلی دیٹ بٹ ہر ریلیجن کے. یہی تو اسلام کی خوبی ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عثمان کے وقت اور تھے، وہ یہ تھے، قرت اور ہو رہی تھی. تو اب پاکستانی عربی قرت بھی مختلف ہوتی ہے، آپ غور کریں. تو اتنی مارجن تو ہے. لیکن حضرت عثمان نے جو قرآن جو سٹینڈرڈائز کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کی جو فائلیں ادھر ادھر بن جاتی ہیں. اب میں کتاب لکھ رہا ہوں، وہ آپ کی ٹیمپریری فائلیں پڑی ہوئی ہیں، کیش میں پڑی ہوئی ہیں، ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں. تو وہ آپ کو جب فائنل ہوتی ہے، سب سے بہتر آپ کو یہ ہے کہ ان کو ڈیلیٹ کریں. یہ مقصد تھا کہ بھئی کسی کی میموری ہے، کسی نے آیت مس کی ہوئی ہے یا کسی میں ڈپلیکیٹ کی ہوئی ہے. حضرت حفصہ کا تھا مین، وہ اس کو کیا اور شورا بنائی اور ان کو سٹینڈرڈائز کیا. اور قرآن نے خود کہا ہوا ہم نے اس کو سٹینڈرڈائز، ہم نے اس کو پرزرو کیا. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور وہ کاربن ڈیٹنگ کر لیں جو عثمانی دور کا کوئی اس کے نزدیک کا نکلا ہے، وہ اسی وقت کا ہی. عورتوں کے رائٹ یہ پورا ایک لیکچر ہے سیپریٹ. اس میں صرف میں ایک دو باتیں بتاؤں گا. وہ یہ ہیں کہ ہمارے علماء نے پوری دنیا میں، مرد ہیں، انہوں نے بہت زیادتی کی. قرآن پڑھیں تو کچھ اور ہے عورتوں کے رائٹ، کلچر میں دیکھیں تو کچھ اور ہے. اور سب سے زیادہ عورتوں کے رائٹ جو ہیں وائلیٹ ہوئے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں. عورتوں کو تو کرچ ہی کر دی ہے نا کہ مرد حاکم ہے. کوئی مرد حاکم نہیں ہے، مرد گارڈین ہے. اور قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے سہارا ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہوا ہے قرآن میں. آپ سرچ کریں، عورت اور مرد کا لفظ ایک ہی دفعہ آتا ہے. ایک اور یہ صاحب تھے کوئی جاننے والا، انہوں نے ان کو شوق پڑا، ایتھیس بن گئے اور کتاب لکھ دی انگریزی میں، عجیب اونٹ پٹانگ باتیں. تو اس میں کہتے ہیں قرآن میں عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. چلو، ہزاروں دفعہ ذکر ہے عورتوں کا. پھر ایک ہمارے مولویوں نے زیادتی یہ کی کہ جو زوج یا ازواج کا لفظ ہے عربی کا، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے سپاؤس، جو کہ جینڈر فری ہے. سپاؤس کا مطلب میاں بیوی، میاں اور بیوی، لائف پارٹنر. تو ادھر ان کو بنا دیا بیوی. جہاں جہاں دل کرتا تھا وہاں وہاں کر دیا، اس کو لگا دیا عورت. کہ جی مرد جائیں گے جنت میں تو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ حالانکہ اس میں سپاؤس ہے. اور وہ بھی آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ حوریں اس طرح کی مردوں کو صرف ملیں گی. وہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شادیاں کر دی جائیں گی اپنی ایج کے مطابق. آپ کے لائف پارٹنر ہوں گے. عورتوں مردوں کو ایکول ریوارڈ ہے. تو عورتوں کو اللہ نے بلکہ حق زیادہ حق دیے ہیں مردوں سے. آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ بھئی اکنامکس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ورلڈلی فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو زیرو فائنینشیل رسپانسبلٹی دی ہے.
اور جو مرضی کرے، پراپرٹی ہے اس کی، کمائے، کاروبار کرے، سارا اس کا ہے، جتنی بھی امیر ہے، ہم وہ شیئر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مرد کو اس کو کہا کہ یہ کریں، ماریں، یہ کریں، وہ تو حق اللہ تعالیٰ نے لمٹ کیا ہے کہ اب اگر آپ مرد جو ہیں وہ گارڈین ہیں کیونکہ فزیکلی اسٹرانگ ہیں اور فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ تو کنڈیشن ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ مرد نے سارا کچھ کرنا ہے، بیوی کو دینا ہے، بچوں کو، ماں باپ کو۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اچھا، زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ زیادہ خرچ کرنے والی شیطان کی بہنیں ہیں۔ تو اس سے میرا کنکلوژن یہ ہے کہ عورتوں کو شاپنگ کا پورا حق ہے۔ اب کسی نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو کر لے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں یہ جو ہے نا کہ دوزخ ہمیشہ کے لیے ہوگی، یہ بہت زیادتی ہے، اوئے ہوئے بندے نے ادھر جرم کر دیا تو ہمیشہ کے لیے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹرنیٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہی سائنٹیفکلی ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ ویری ڈفرینٹ اٹرنیٹی ہے۔ قرآن غور کریں، یہ بھی ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے۔ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ پیراڈائز ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو جہاں وہ ہے نا کہ دوزخ بھی، تو وہاں خاموشی ہے۔ اور پھر یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ میں آیت دکھاتا ہوں، یہ سورہ حدید میں ہے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان دروازہ ہے۔ وہ کس لیے ہے جی؟ یہ کوئی بتا دے۔ دروازہ کھڑکی تو نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں اس کو سزا کیسے مل رہی ہے، جنت والے دیکھیں شیشے کے ذریعے، اور وہ جو ہیں دوزخ والے دیکھیں کہ یہ کیسے خوبصورت باغوں میں جنت میں رہ رہے ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی۔ دروازہ کا تو مطلب ہوتا ہے وہ کھلتا ہے۔ تو اب قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو دوزخ میں کچھ لوگ جائیں گے جو ادھر اس وقت تک رہیں جب تک سوئی کے وہ جو کیا ہوتا ہے، اردو میں مجھے لفظ نہیں آتا، سوئی کا جو نخلا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزرنا۔ ہاں، ناکے میں سے جب تک اونٹ نہیں گزرے گا۔ تو یہ میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ بھئی، میں نے کہا بھئی یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب تک اس کی مرضی دوزخ میں لوگ رہیں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے یہ آیت بتائی، تو کہتا ہے جب تک سوئی کے وہ اس میں سے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر جائے گا تو وہ لوگ ادھر ہی رہیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، اونٹ گزر سکتا ہے؟ کہتا ہے بالکل نہیں گزر سکتا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے۔ تو میں نے کہا بالکل گزر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ تو اسٹوڈنٹ ناراض ہو کے چلا گیا۔ لیکن اس کی یہی ہے کہ یہ راز اللہ کو پتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کا حساب ہوگا، سوائے 10 بندوں کے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا تھا، ان کو جنت پہلے ہوئی ہے، باقی ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اور وہ دن آئے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ کون سی جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں، وہ ٹیمپریری ہے، ایک عالم برزخ اس کو کہتے ہیں یا کیا ہے۔ تو بیک ٹو دس، اب کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پتہ ہے اس بندے نے کیا کرنا ہے تو پھر سزا کیا، جرم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فری ول انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور لائف کو ایک ٹیسٹ کے طور پر استعمال کیا جائے، تاکہ آگے اللہ نے جو اپنی اس سے بھی زیادہ بڑی خدائی دکھانی ہے اپنی، وہ ابھی ہم نے دیکھنی ہے۔ ابھی تو ہم نے اس دنیا، چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کے ہم لٹو ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ کائنات جتنی ہے، جو کائنات کے اندر جو گیلیکسیز سٹارز ہیں وہ سارے جنت کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے دیکھنی ہے خدا کی خدائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دیا کہ یہ پہلے امتحان پاس کرو، وچ از ویری فیئر تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اے گریڈ نہیں دینا،
اچھا، جنت کے اندر بھی دو لیول ہیں، اور سزائیں بھی ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہیں، پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب اللہ کو یہ پتہ کہ اس انسان نے یہ کرنا ہے، وہ تو ایک خدائی علم ہے۔ آگے لگاتے ہیں جی آتھرشپ، کہ جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن بنایا۔ اچھا خود ہی بنا رہی ہے تو قرآن کی یہ جو خوبیاں، کتابیں کون سی جو پہلی الہامی کتابیں تھیں وہ بھی نہیں رہ سکیں، صرف قرآن رہ گیا اور یہ رہے گا قیامت تک۔ تو یہ تو قرآن بولتا ہے نا کہ یہ انسانی کام ہے یا خدائی کام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ورسز ایبروگیٹ، پہلی ورس آئی دوسری سپرسیڈ ہو گئی، تو یہ تو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے۔ یہ ایبروگیشن کی جو ورسز ہیں میرے خیال میں سلیوری کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں اور ڈرنکنگ کے اوپر بھی۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں لیکچر ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوشچن لے لوں۔ تو یہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی جو سائنس ہے نا، قرآن کے اندر سائنس آئیڈیا اس وقت بھی تھے، عرب میں بھی تھے، ایجپٹ میں بھی تھے، ایران پرشیا میں بھی تھے، چائنا میں بھی تھے، گریس میں بھی تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیاز ادھر سے سن کے تو لے لیے۔ اب ہم سب لوگ ریسرچر ہیں، میں ریسرچر ہوں، میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں، پوری دنیا ریسرچ کرتی ہے، آگے سائنس بڑھتی ہے ریسرچ کرنے پہ، فزکس کی سائنس بڑھتی ہے، میڈیکل کی سائنس بڑھتی ہے، آئیڈیاز ایوالو ہوتے ہیں۔ اس میں کسی بھی وقت پر ان دا پاسٹ گریک فلسفی تھی، مثلا ایرسٹوٹل تھا، کئی اس نے باتیں کہیں اچھی اور کئی اس نے بیوقوفی کی باتیں بھی کی۔ اسی طرح چائنا میں متھ تھے، سائنٹیفک متھ، ایجپٹ میں بھی تھے، ایران میں بھی تھے، اچھے آئیڈیاز بھی تھے جو کہ بعد میں صحیح ہوئے۔ اتنے بیوقوفوں والے آئیڈیا ایجپٹ میں بھی تھے، وہ بعد میں پتہ چلا یہ سارے بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ اب کوئی بندہ جو ریسرچ کر رہا ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ٹول چاہیے، آج کے زمانے میں انٹرنیٹ چاہیے، اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کو پوری لائبریریاں چاہیے، اس کو پوری لائف چاہیے، اس کو سکل چاہیے، اس کی ٹریننگ چاہیے، یا اس کی پوری عمر اس نے لگا دی ہے وہ پڑھ کے۔ مکہ میں تو کوئی لائبریری نہیں تھی، شاعریاں جو تھیں وہ لوگوں نے یا وہ پارچمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی، لائبریریاں تو تھی الیگزینڈریا میں یا گریس میں کوئی لائبریریاں ہوں گی، وہ بھی پارچمنٹ کے اوپر۔ اچھا زبانی کلامی رسول اللہ سفر کرتے تھے تو کتنی کی باتیں سن لی۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ریسرچ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو فلٹر چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو رسول اللہ نے وہ سارا فلٹر کیسے لگا لیا کہ ساری جو قرآن نے باتیں جو بیوقوفانہ تھیں وہ ریجیکٹ کر کے تو اچھی باتیں رسول اللہ نے لے لیں۔ یہ میں آپ کو ایک ڈایاگرام بتاتا ہوں، یہ میں نے بنائی ہے، سپیس ٹائم ڈایاگرام، ہائپوتھیٹیکل ڈایاگرام ہے آف سائنٹیفک نالج بفور اینڈ آفٹر دا قرآن۔ قرآن آیا ہے آپ سمجھ لیں کہ 600 کچھ میں اے ڈی میں، تو یہ ٹائم ایکسس ہے، یہ مثال کے طور پر عربیہ ہے، لیٹس سے 2000 بی سی، اور یہ 570 سے 632 سی ای رسول اللہ کی زندگی ہے، اس کے درمیان قرآن آیا ہے۔ اب ہم 2026 میں ہیں، سپیس ٹائم فزکس ایمبریولوجی میڈیسن اوشناگرافی جیوگرافی ساری باتیں ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو عربیہ میں اس وقت کوئی عربیہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جو سینٹر آف نالج سمجھی جاتی، آپ وہاں پیدا ہوئے بیسیکلی ان پڑھوں کے درمیان جن کو صرف شاعری کا پتہ تھا اور کچھ نہیں تھا، تو وہاں نالج تھا کوئی۔ یہ میں نے ایک ڈایاگرام بنائی ہے ہائپوتھیٹیکلی، یہ ورٹیکل اس کی لینتھ شو کرتی ہے کہ بہت بڑا نالج ایوالو ہوا، بہت زیادہ اس زمانے میں۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے عربیہ میں بھی کوئی نالج ہوگا۔ یہ گرین کا مطلب ہے کہ گڈ نالج جو بعد میں صحیح سچ ثابت ہوا، ریڈ کا مطلب ہے غلط نالج۔ اب یہ اسلام پھیل گیا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اسلام نے بہت ترقی کی، اسلام کی گولڈن ایج میں تو بہت نالج کریٹ ہوا، اب آہستہ غلط آہستہ غلط، اب مسلمان کم ایکٹیو ہیں تو بہت تھوڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ورٹیکل شو کر رہا ہے کہ بہت نالج۔ اچھا جی، اس وقت گریس میں دیکھ لیں بہت نالج تھا، غلط بھی اور صحیح بھی۔
ریڈ کا مطلب کافی چیزیں آپ اسٹڈی کریں، فلاسفی سائنس ان کی اسٹڈی کریں تو وہ آپ کو لگے گا. پھر آ گیا جی پرشیا، انڈیا، چائنا اور دا ویسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، یورپ میں کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ دیکھیں وہ ایک دم نالج ایکسپلوڈ کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے یہاں پر قرآن اگر رسول اللہ نے بنایا تو رسول اللہ کے پاس اتنا نالج، باڈی آف نالج تھا، وہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر لائبریریوں کے، یہ رسول اللہ کے پاس مثال کے طور پر نالج تھا. اور رسول اللہ کلیکٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس میں ریسرچ کروں. کتنی ریسرچ ٹول چاہیے اس کو سیپریٹ کرنے میں. تو رسول اللہ کے پاس فلٹر کیسے آ گیا کہ یہ اچھا نالج سارا اکٹھا کیا اور رانگ نالج اکٹھا کیا اور اس کو فلٹر آؤٹ کر کے سارا اچھا نالج قرآن میں ڈال دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نہیں کہ وہ سارا صحیح تھا، وہ یہ جو گرین آیا وہ بعد میں اور سچ ثابت ہوتا رہا اور کوئی غلط ثابت نہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بک ہے، یہ امیزون پہ بھی ہے، ٹی پی ایچ فاؤنڈیشن پہ بھی ہے، اور ہم یہ اینڈ کریں گے قرآن کی آیت پڑھ کے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈو ناٹ yield ٹو دا ڈسبلیورس. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں، لیکن اوور لک ان کو، وہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو انوائے کر رہے ہیں، اس کو بھول جائیں اور اپنا ٹرسٹ جو ہے اللہ پر رکھیں. اور اللہ سب سے بڑا آپ کا وکیل ہے، جس کا مطلب ٹرسٹی ہے اور آف یور افیئرس. تو ود دیٹ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ سمیع العلیم، ان اللہ عزیز الحکیم. جزاک اللہ خیر. کوشچن آنسر اب ہم دیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اینڈ پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کوشچن جن لوگوں نے پوچھے وہ Zoom پہ ہینڈ ریز کرنے کا آپشن یوز کرتے ہوئے ہینڈ ریز کریں، پھر آپ ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں. ابھی ہمارے پاس احتشام خان صاحب ایک پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی احتشام صاحب، آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم آواز آ السلام. رہی؟ جی 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 میرے دو سوالات ہیں. جی. لفظ سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن قرآن مجید پہ اعتراض کے حوالے سے بھی ہے، تو اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ رہنمائی کر سکے تو وہ میں پوچھوں. جی جی پلیز. جی پہلا اعتراض یہ ہے کہ سورہ نور میں جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 کویسچن کیے ہاں جی. کہ روح، جی جی، کہ روح کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اصحاب کہف کے حوالے سے ان سے کویسچن کیا گیا. تو پہلا جو اعتراض یہ ہے اس پہ کہ جب اللہ سے پوچھا گیا تو صرف انہوں نے اتنا ہی جواب دیا کہ یہ اللہ کا امر ہے اور تم اس بارے میں بہت کم جانتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا پتہ ہی نہیں تھا، جو اس سوال کا جواب پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے بس اسے ہی چھوٹا جواب دے دیا، جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو بات کو گول کر کے بس ایسے ہی بیان کر دیتے. حالانکہ جو دوسرے 2 کویسچن پوچھے تھے یہودیوں نے، ان کا بہت تفصیلی جواب دیا ہے. اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بیسکلی یہودیوں نے جو 3 لڑکے ہیں، یہودیوں تو بیسکلی عیسائیوں کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اگر بیسکلی ہم اصحاب کہف کے واقعے کو لے لیں تو یہ عیسائی حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ عیسائیوں کے حوالے سے ہے. تو پوچھا یہ جو بک آف ڈینیل میں جو واقعہ ہے کہ 3 لڑکے تھے جس کو آگ میں جلا دیا گیا، اس کے حوالے سے پوچھا تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معلوم ہی نہیں تھا تو انہوں نے جو عربوں میں مشہور ایک کہانی تھی اصحاب کہف والی، غار میں نوجوانوں والی، تو وہ سنا دی. حالانکہ کویسچن جو ہے نا وہ دوسرا کیا گیا تھا. اور تیسرا یہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کے حوالے سے انہوں نے عجیب سا رویہ اختیار کیا. بنو نذیر اور بنو قینقاع جو امیر قبائل تھے، ان کو جو ہے نا بس حالانکہ انہوں نے بھی ٹریزن کیا تھا اور بہت مخالفت کی تھی، ان کو کچھ نہیں کیا، صرف در بدر کر دیا. اور جب خیبر میں بھی ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اور بہت سخت سزا دی ہے، کیونکہ وہ غریب تھے. جیسے ہندوؤں میں شودر ہے، سیم اس طرح کے ان کے حالات تھے.
تو یہ 3 کوشچن ہے، اگر آپ ان کو ایڈریس کر لیں بہت شکریہ۔ جی 3 کافی ہیں تو میں کے جواب دوں گا۔ ان کی ڈیٹیل اس بک میں تینوں سوالوں کی دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جواب دوں گا 3 سوالوں کا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ 3 سوالوں کے جواب آپ نے ایک دم نہیں دے دیے تھے، آپ نے ان کو کہا تھا انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو آپ نے کہا کہ آنا میں دے دوں گا، تو آپ نے سوچا تھا کہ وہی آ جائے گی، تو وہ کافی دن نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد آئی۔ وہ سوال انہوں نے پوچھے اسی لیے تھے کہ وہ عربوں کو کسی کو نہیں پتا تھا، وہ سیکرٹ سوال تھے، تو انہوں نے اسی لیے پوچھے تھے۔ اگر وہ عام نالج ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پوچھتے؟ وہ تو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ جواب دے دیں گے تو وہ نبی ہیں، ورنہ وہ نبی نہیں ہیں۔ تو وہ عام نالج ہوتا تو وہ کیا، ان کو کیا پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اوکے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح کا علم نہیں دیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے روح کا علم نہیں دیا سوائے بہت تھوڑے کے۔ یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑا سا دیا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے لیے، میں کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ایسا راستہ پیدا کیا نا جو کہ بہت کم لوگوں کے لیے کیا۔ وہ یہ کہ میں پوری اسی چیز کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں۔ اس وقت میرا پورا ریسرچ گروپ ہے جس میں میڈیکل ایکسپرٹ ہیں، نیورو سائنٹسٹ ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، اور میں اے آئی کو نیورو سائنس، یعنی کہ جو کانشیسنس اور جو کانشنس، جو آپ کی روح ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ آیت میں نے اپنے جو کولیبریٹر ہیں غیر مسلم ان کے سامنے رکھی، اور وہ سارے کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ نیورو سائنس کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کہ انسان کا جو روح ہے، کانشنس کس طرح کام کرتی ہے، لیکن تھوڑا بہت پتہ ہے۔ تو اس وقت 61 یا 62 کے اوپر تھیوریز ہیں، اور میں ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں۔ قرآن نے بالکل ایکوریٹ بتایا، اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ گول بول بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا علم اللہ نے نہیں دیا اور نہ ہونا ہے، تھوڑا سا ہے۔ وہ تھوڑا سا کیا ہے، میں اس کے پیچھے پڑا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جواب سیٹسفائی لگا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے۔ وہ ضروری نہیں ہے کرسچن نہیں تھے، یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ تو بعد میں سٹوریاں بنی کہ دی پیپل آف ایفیسس جو ہے وہ گریس میں ہے۔ وہ کچھ لوگوں کا کچھ خیال ہے، قرآن نے ادھر ہی رہا کہ وہ لوگ جو تھے، جو صاحب کاف تھے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس میں یہ تو کرسچن کا تو کوئی ذکر نہیں، یہ بعد میں متھ بنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کون لوگ تھے، جتنا قرآن نے بتایا وہی ہے، اور وہ بالکل صحیح ہے۔ اور وہ یہودیوں نے کہا جی یہ جواب بالکل صحیح ہے، وہ بھی عام نالج نہیں تھا۔ یہودیوں کا جو علم تھا وہ تقریباً ہمارے علماء بھی اسی طرح کرتے ہیں نا، سیکرٹ رکھتے ہیں، تاکہ وہ انہوں نے یہ چیزیں اوپن نہیں کی ہوئی تھیں۔ اچھا، دوسرا آ گیا بنو نادر اور بنو کینوکا کا، وہ بھی پوری ڈیٹیل بتائی ہیں، پورے سرکمسٹانسز، وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ تو ان کو لینیٹلی اس لیے کیا نا کہ باقی لوگوں کے لیے سبق بنے، کہ ان کو معاف کر دیا، ان کو کہا آپ چلے جائیں ادھر سے، اس سے جنراسٹی کیا ہوگی۔ تو بنو قریظہ نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا، بلکہ وہ جو بنو ناجر کا تھا یا بنو کنیکا تھا، ہوئیے وہی آیا ادھر سے خیبر سے، اور آ کے اس نے سارا ہی ورگلایا ان کو، بنو قریظہ کو۔ وہ آ کے دروازہ کھڑکھڑاتا رہا، وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتا تھا مجھ سے بات کرو تاکہ ہم سازش کریں۔ بنو قریظہ تیار ہی نہیں تھے، اور بنو قریظہ غریب نہیں تھے، بہت امیر تھے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تینوں سوال کے جواب مل گئے ہوں گے۔ آپ بتائیے پلیز بہن، آپ کو یہ جواب ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ بہت شکریہ۔ آواز نہیں آ رہی بھائی صاحب، انمیوٹ کر لیں۔ جی یہ کوشچن میں نے ہی کیا تھا ابھی۔ اچھا 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 اچھا، اب میں اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ڈیپ نالج والے کوشچن کیے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سیٹسفیکٹری ہوں گے، اگر نہیں تو آپ اور اس کے اوپر ریسرچ کر لیں۔ خالد صاحب، جی خالد بھائی۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ڈاکٹر وعلیکم صاحب، السلام۔
अभी जी आपने बताया था कि आप एक पेपर पे काम कर रहे हैं जो कि ब्लास्फेमी के ऊपर और अपोस्टेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी जो मजीद जो आप समझ रहे हैं काम होने वाला वो क्या है, और उसमें जो चीज मिसिंग है पहले वो क्या थी? मतलब है कि अभी तक जो हमारा जो ब्लास्फेमी लॉ है पाकिस्तान का, उस वो किस तरह काम कर रहा है, और अब उसमें आपकी जो पेपर है वो उसकी नोयत क्या है? उसमें हमने ब्लास्मी को मुख्तलिफ तरीकों से एड्रेस किया, पेपर सबमिट कर दिया हमने, वो भी पब्लिश नहीं हुआ, वो रेफरी होगा, लेकिन बहुत कंप्रिहेंसिव और इंटरडिसिप्लिनरी है। पेपर कई लिखे गए हैं लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी है। और ये आमिर यज़दानी साहब पता नहीं वहाँ हैं या नहीं है, अटेंड कह रहे थे करूँगे करने की कोशिश, हमने मिलकर किया। उसमें हमने हर तरह की ब्लास्मी बताई है और ये बताया है कि ना कुरान में, ना हदीस में, ना रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आपने किसी को सिर्फ ब्लास्मी के बेस पे सजा दी, लेकिन हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो कानून कोई बना सकता है कि ये शर पसंदी जो है ना वो ना फैले। सूरा मेरा ख्याल है माइदा ही है जिसमें शर पसंदी की जो पूरे सोसाइटी में फसाद फैला देता है उसकी सजा भी दी हुई है कि उसको या जला वतन कर दो या उसके हाथ पैर काटो, या तो वो अगर कोई बंदा फसाद फैला रहे ना उसकी वो सजा है। लेकिन सिर्फ एक जो बंदा कहता है कि जी उसने उसको कहा, वो फलाने शख्स ने ये कहा, वो पाकिस्तान में लॉ बहुत अब्यूज हो रहा है। लॉ अब्यूज का मतलब है कि जिसने किसी से हक छीनना होता है वो उसके ऊपर केस कर देता है। हमने ये प्रपोज किया है कि फिर एक तो है 295A जो पीनल कोड है ना, जिसमें है कि आप खुदा के खिलाफ कुछ कहेंगे तो 10 साल कैद है। फिर है 295B जिसमें है कि आप कुरान की डेसिक्रेशन करेंगे या उसकी हद तक करेंगे तो उसकी भी 10 साल है। फिर है 295C। 295A और 295B हमने इनहेरिट किया ब्रिटिश से। ये ब्रिटिश ने बनाया था 1926 या 7 में, आयरॉनिकली 100 years ago। और वो हमने बताया कि उसमें कितने लोग इन्फ्लुएंशियल, उनका क्या हाथ था। ये पेपर आप जरूर पढ़ें। गांधी ने ये किस तरह इसको पॉलिटिसाइज किया और इसको नेगेटिवली किया, और जिन्ना साहब को कंसल्ट किया गया था और उन्होंने कहा था कि ये लॉ अब्यूज होगा। उन्होंने लॉ को अपोज नहीं किया था। ये लॉ बना ही मुसलमानों के कहने पे था कि 10 साल कैद हो। तो कैद और चीज़ है, सजाए मौत और चीज़ है। सजाए मौत ज़ियाउल हक साहब ने की थी और उन्होंने, उलमा ने ये कहा कि हमने इसके ऊपर इजमा किया है, और हकीकत यह है कि किसी ने इजमा नहीं किया हुआ। दूसरी हकीकत यह है कि इन्होंने कहा कि ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट है ही नहीं है। दुनिया में कई हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, उनमें नहीं है। वो उस पेपर में हमने बताया कि कौन से कंट्रीज में कौन सा लॉ है। फिर यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो भी कितनी बड़ी मुनाफिकत लोग करते हैं वेस्ट वाले, उसका भी एस्पेक्ट है। लेकिन मुसलमानों के जज्बात, उसका भी एस्पेक्ट है। तो हमने सारे एस्पेक्ट से किया। हमने उसमें पेपर में जो एक नई चीज़ प्रपोज की है ना, वो ये किया है कि जो पाकिस्तान में जो लॉ अब्यूज़ हो रहा है ना, लॉ अब्यूज़ का मतलब है कि आप झूठा इल्ज़ाम लगा दें। जिस तरह जना में झूठा इल्ज़ाम लगाने की बहुत बड़ी सज़ा है, इस तरह ब्लास्मी की झूठा इल्ज़ाम पर्सनल रिवेंज लेने के लिए उसकी भी 10 साल सज़ा होनी चाहिए। तो हमने प्रपोज किया है 295D एक किया, तो गवर्नमेंट को सुने तो करे ना। तो ये उसका खुलासा है। बस उसके अलावा हमने उसकी ब्लास्मी की हिस्ट्री बताई है कि बाइबल ने ये कहा है कि जो ब्लास्मी करता है उसको संसार कर दो। ये बाइबल की टफ सजाएं, कुरान में इस तरह की कोई सजा नहीं है। कुरान ने डील कर दी और वक्त के साथ साथ, और मुसलमानों ने उसको सख्त कर दिया अपने पास से ही बना के। और जो ये जो क्रिश्चियन और जूस हैं वो अपनी बुक को फॉलो ही नहीं कर रहे। बुक उनकी कहती है मारो, वो नहीं मारते। तो वो उधर कहीं चले गए हैं, हम उधर कहीं चले गए हैं। ये एक हमने उसको हिस्ट्री बताई है। तो उसमें पेपर लिखने का मकसद ये था कि उसको मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल से देखा जाए। ये है। तो वो तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए किया है। हद के रसूल करता है, बिल्कुल उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर वो
کیا اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت تو نہیں ہے لیکن اور سزائیں ہیں. تو وہ اگر کوئی زمانے میں مسلمانوں کی پورے ظاہر ہے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، تو اس کی اور سزائیں ہیں. لیکن کوئی بھی جو ملزم ہے وہ جب تک پروو نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کو سزائیں نہیں دی جا سکتی. کوئی بھی چاہے قاتل ہو یا چور ہو یا بلاسفمی کرے. تو یہ ہے جو اچھا سر، اینڈ پہ دو کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ایتھیزم کریں. پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح کافی پھیل رہا ہے، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی اب یہ سمجھانا بڑا عجیب اور مشکل سا لگتا ہے کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ وحی کا طریقہ کیا ہوتا تھا، یعنی ریولیشن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آتی تھی. کیونکہ اس چیز کو جب وہ سمجھیں گے تو اسی کے بعد پھر باقی سب آتا ہے کہ قرآن میں ان کا بلیف ہو، اسلام میں ہو. تو یہ ایک جو اعتراض مطلب بہت سے اسکالرز ظاہر کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک امام تک نکالتے ہیں. تو ریولیشن کیسے آتی تھی؟ یار یہ جو ریولیشن ہے نا، وہی یہ سپر نیچرل ایک چیز ہے. یہ کسی اور کو نہیں آتی. بند ہو گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر تو بالکل نہیں آئیں گی. ریولیشن اللہ کا ایک طریقہ ہے. اللہ نے کئی طریقے استعمال کیے ہیں مختلف نبیوں میں. یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹلی نہیں بولتا. اللہ یا کسی پردے کے پیچھے سے ہیں، یا فرشتوں کے ذریعے، یا انسپیریشن کے ذریعے. وہی ایک ایسا سپر نیچرل فنامنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں جو نبی کے دل اور دماغ کے اوپر وہ پرماننٹلی ایچ ہو جاتا تھا کہ وہی آئی ہے، اور رسول اللہ کو ہمیشہ کے لیے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ زیر زبر سارا کچھ ملا کے آپ کے ذہن اور دل کے اوپر پرماننٹلی ایچ ہو گئی ہے. وہ آتی تھی کئی طریقوں سے. ایک تو جبریل آتے تھے، جیسے غار حرا میں ہوا، اس کے بعد بھی آتے تھے. کئی دفعہ اپنے اصل روپ میں آتے تھے، کئی دفعہ انسان کے روپ میں آتے تھے. دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی تھی، اور آپ نے بتایا کہ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بیل رنگ کر رہی ہیں، اور یا کسی وقت ہوتا تھا کہ وہ جو بیز ہیں ان کی آواز آتی تھی. اس کے بعد آپ کے اوپر یہ کیفیت ہوتی تھی، اور یہ آپ کے لیے بہت مشکل ایکسپیرینس تھا. آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا اور رسٹ کے اوپر بھی پسینہ آ جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ یہ لوگوں کو بتاتے تھے. یہ وہی کا طریقہ تھا. تو اسی طرح موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کے پاس، باقی پیغمبروں کے پاس بھی اسی طرح ہے. یا فرشتے آتے تھے انسانی روپ میں، یا اللہ کسی پردے کے پیچھے سے بولتے تھے، یا اور اس طرح کے جو طریقے تھے میسنجرز کے ذریعے اللہ تعالیٰ. اور حضرت جبرائیل جو ہیں اللہ کا میسج جس طرح رسول اللہ کے پاس لاتے تھے اور پیغمبروں کے پاس بھی لائے تھے. تو یہ عام انسان کو یہ بتائیں کہ جی فزیکلی اس کی سائنٹیفک وہ چیز بتائیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سپر نیچرل ایکسپیرینس ہے اور یہ کسی کو نہیں ہوتا. اور یہ کہنا کہ وہ رسول اللہ اپنی کریٹ کرتے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود ایک ایسی چیز ہے. قرآن خود بولے گا، اس کو کریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو یہ ایک جگہ میں نے سلائڈ دی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کریٹ کے نہیں ہو سکتا. تو یہ کدھر ہے یہ سلائیڈ؟ تو وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. یہ بھی لوگ آج کل مجھ سے بڑا پوچھتے ہیں. وہ اب کم از کم مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو تھوڑا سا پتہ ہے، پروفیسر ہونے کی وجہ سے اتنی ایکٹیو ریسرچ، تو میں ایکسپرٹ ہوں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اے آئی کے ذریعے قرآن کریٹ ہو سکتا ہے. تو اے آئی کا بیسک اصول یہ ہے کہ آپ لارج لینگویج ماڈلز پڑھیں تو وہ ملینز آف ورڈز، ملینز آف ٹیکسٹ کو پڑھ کے تو ٹرین ہوئے ہیں. تو پہلے تو ٹریننگ کرنی پڑے گی نا. تو ٹریننگ کہاں سے کریں گے؟ کیونکہ ایک ہی قرآن ہے. اگر کوئی 10,000 قرآن ہو تو وہ پھر اے آئی ٹرین کر کے بیٹر قرآن کریٹ کر سکتی ہیں. پھر بیٹر کیسے کرنا ہے پہلے تو وہ تو بیٹر کیسے ہو؟ قرآن کی خوبی یہی ہے کہ وہ اور کسی طرح کی کتاب ہے ہی نہیں، نہ بگننگ ہے نہ اینڈ ہے، جہاں سے مرضی پڑھ لیں. اس کا سٹائل ہی یونیک ہے، اس کا لینگویج ہی یونیک ہے، ہر چیز ہی یونیک ہے. تو اس کو
بہتر کیسے کریں گے؟ پہلے تو ڈیفائن کرنا بہتر کیا، لینگویج کیا. تو 2 آیتیں ملا کے یا 2 سورت ملا کے تو وہ پڑھ لیں، تو وہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن کے اوپر اپنے نوٹس لکھ لیں. آپ قرآن کی آیتیں اوپر نیچے کر دیں تو اس سے قرآن کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قرآن میں کوئی چینج تو نہیں ہو جائے. قرآن پرزرو ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، تو کوئی قرآن نہیں بہتر ہو سکتا. اچھا، مثال کے طور پر 100 سال آگے چلے جائیں، اے آئی اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی، اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی، اس کو سب پتہ ہے. مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ، اے آئی کوئی ایک اینٹی نہیں ہے وہ کوئی جن بوت نہیں ہے. اوکے، اے آئی ٹول ہے نا، تو وہ انسان ہی استعمال کریں گے اس کو، ٹول کو. تو اے آئی کانشیس اویئر تو نہیں نہ ہوگی، تو ہو بھی جائے تو اے آئی کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کی خوبیاں کیا ہیں اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اے آئی بہت ہی 100 سال آگے چلے جائیں، تو یا اے آئی بیوقوف ہوگی کہ وہ قرآن بنائے گی، تو وہ بنانے کی کوشش کرے گی، وہ نہیں بنے گا. یا اے آئی اتنی سمارٹ ہو جائے گی کہ اس کو پتہ چلے گا میں بنا ہی نہیں سکتی، تو وہ کہے گی جی یہ نہیں بن سکتا. اس کے 2 ہی آنسر ہیں. اب وہ پتہ چلے وہی کیسی ہوگی، تو پھر اے آئی اس طرح کی کر سکتی ہے نا آرٹیفیشلی. دوسرا یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، تو پہلے پھر اے آئی کو اللہ کی طرح کی کوئی چیز کریٹ کرنی ہوگی، نعوذ باللہ، وہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی چیٹ میں کچھ ہے، اور میرا خیال ہے ہاں جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ جمعے کا بھی ٹائم آ رہا ہے، نیو یارک میں بھی، ادھر بھی ہمارا ہے ابھی میرے پاس آدھا گھنٹہ، تو بولیے. اگر نہیں تو پھر السلام علیکم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ہمارا تھا موڈ کہ شاید آج کینسل ہی کر دیتے، لیکن 20 تک تعداد پہنچ گئی تھی، تو میں نے سوچا تھا 10 ہوں گے تو آگے کریں گے. تو ماشاءاللہ بہت لوگ آئے ہیں، شکریہ بہت بہت. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور یہ بک آپ ضرور دیکھیں. پاکستان میں ریڈنگ بک سٹور سے، المورد سے، یا ہمارے ویب سائٹ سے ڈائریکٹلی، امریکہ میں امیزون سے. یہ ہم نے بھی نیا اس کا ریوائز ایڈیشن انگلش کا پرنٹ کیا. تو جی شکریہ. Thank you, Dr. Sir, and thank you all the participants for being part of this session. Thank you, Dr. Sir. Allah Hafiz.